اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی ورچول مجلس شب انہدام جنت البقیع میں المہدی سنٹر بروکلن، القرآن سنٹر اپر ڈاربی، المہدی سیمینری نیو جرسی، المہدی ٹی وی، حسینیہ مسجد و عزاخانہ زہرا کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس میں پڑھنے والوں میں اور دیکھنے والوں میں الفاطمہ اسلامک سنٹر البنی کے لوگ بھی شامل ہیں اور ان کی ہمیشہ معاونت ہمارے ساتھ رہی ہے، باب العلم ڈیلویئر والے بھی، اور اسی طریقے سے ورجینیا، میری لینڈ، شکاگو، ہیوسٹن، فلوریڈا، ڈیلس، ٹورنٹو، مونٹریال وغیرہ کہ کئی ادارے اس مجلس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ میں ابتدا میں دعا گو ہوں بانیان مجلس کے لیے، آج جنہوں نے پڑھا ان سب کے لیے نام بنام، ناظم محترم ایم سی صاحب کے لیے، سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات کے لیے، اللہ کریم آپ کو اس مجلس کے اٹینڈ کرنے پر اجر و صلہ و جزا سے نواز دے۔ یہ مظلومین بقیع کی مجلس ہے جو سال ہا سال سے ہمارے مراکز میں ہوا کرتی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے، کیونکہ ہم لاک ڈاؤن کے باعث مراکز میں حاضری سے معذور اور قاصر ہیں، اس لیے ہماری انتظامیہ نے یہ سوچا کہ مجلس شان سے ہی منعقد ہونی چاہیے۔ میں نے ساری مجلس سنی ہے، جنہوں نے، عزیزوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر دے، جزا دے۔ آج کی مجلس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی، کل پھر شام کو حاضری دینی ہے 18 جیٹھ والی مجلس میں۔ ان 30 منٹس میں جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں زحمت دوں گا، چند پوائنٹس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1441 ہجری کی شب بقیع ایسے موقع پر آئی ہے کہ ہم باہر نکلنے سے معذور ہیں، نہ ہم جلوس نکال سکے جو کہ ہم ہمیشہ نکالتے ہیں، خواہ واشنگٹن کا جلوس ہو یا نیو یارک کا جلوس ہو، نہ ہم مجالس منعقد کر سکے جو بڑے لیول پر ہوا کرتی ہیں
सैकड़ों सैकड़ों अफराद वाली, न हम इस बार उस तरीके से एडिशंस अखबारात में निकाल सके जैसे पहले हम निकालते हैं। ताहम माला युद्रक कुल्लो ला युतरक कुल्लो के तहत मुश्ते अज खलवारे कि बिल्कुल तर्क न हो ये इबादत और ये एहतजाज, हमने वर्चुअल ऑनलाइन बेहम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन की है, कर रहे हैं आज भी कल भी, और इंशाअल्लाह एहतजाज का हिस्सा फिज़िकली या वर्चुअली बनते रहेंगे। इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही अय्यामे बकी शुरू होने वाले थे, ख़ानदान यजीद के वजीफ़ा खारों ने और कातिलान हुसैन के वफादारों ने बनी उमैया और बनी अब्बास के बही खाहों ने उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ की कब्र की बेहुरमती की और कोशिश ये की कि ये इल्ज़ाम शियायान अली पर लगा दिया जाए, और यही किया कि राफिजियों ने बड़े उमर साहब के अजीज़ रिश्तेदार को और छोटे उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ को, जो उमवी हैं, कब्र में सुकून से नहीं रहने दिया और इंसल्ट की, तौहीन की। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शियायान अली ने अगर कब्रों की तौहीन करनी होती तो यजीद की कब्र किसी सूरत में आज बाकी न होती और उसका बदन शिया निकाल के उसको सूली पे चढ़ा के जला चुके होते। शिया मज़हब में कब्रों की तौहीन का रवाज सिरे से मौजूद ही नहीं है। और उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ तो वो भले मानस, नेक, शरीफ हाकिम है बनी उमैया के, कि जिन्होंने 75 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम पर कुनूत में जो सब्बो शत्म हो रहा था और 80,000 मिंबरों से जो लानोतान का बाजार गर्म था, क्रिटिसिज्म का, शख्सियत को भी का, उसे बंद कराया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ तो वो हैं जिन्होंने औलाद फातिमा को फदक वापस किया। हम पर तो उनका एहसान है कि हमारे दुश्मन के ख़ानदान से होकर, हमारे दुश्मन के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उन्होंने तो हमारे काज की हिमायत की है। तो हजरात ख़वातीन, ये भांडा फूट गया, ये साजिश बेनकाब हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ये समझ गई कि जिस तरह गरीब शाम ने एनोनिमस लेटर लिखवाए थे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ये जो एनोनिमस मैसेजेस आए हैं, यूट्यूब वगैरह पे पिक्चर्स आई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेजेस आए हैं, ये तसलसल है फ़कीर शाम की उन साजिशों का जो तौहीन अहले बैत के लिए वो करता रहा, मगर वो भी तबाह बर्बाद हो गया और इंशाअल्लाह ये भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अलम गाजी का कल भी ऊंचा था और कल भी ऊंचा रहेगा। नाम हुसैन का कल भी अर्श कायनात पे था और ता क़याम क़यामत अर्श कायनात पर रहेगा। आज की मजलिस से जब मैं खिताब कर रहा हूं तो इस साजिश से बेनकाब करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है और हर मेरे भाई बुज़ुर्ग बच्चे के फ़राइज़ में है जो इस इंस्टीट्यूट ऑफ अज़ादारी को इस्तेमाल कर रहा है और जो
خادم منبر حسینی ہے، اسے چاہیے کہ اس سازش سے پردہ ہٹائیں۔ اگر ہم نے قبریں گرانی ہوتی تو ہماری جن ممالک میں حکومتیں رہی ہیں اور ہمارے مخالفین وہاں مدفون رہے ہیں، کوئی ایک مثال بتا دیجئے کہ شیعوں نے کسی بھی قبر کی بے حرمتی کی ہو۔ میں سوال کرتا ہوں اس کرپٹ سوشل میڈیا سے، ایمان سے بتاؤ، حجر ابن عدی کا روضہ گرانے والے شیعہ تھے یا بنی امیہ کے پٹھو تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا روضہ موصل میں گرانے والے شیعیان علی تھے یا دشمنان عزاداری اور دشمنان اہل بیت تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عائشہ جو ام المومنین ہیں، حرم رسول، ان کی قبر کا نشان مٹانے والے شیعیان علی تھے یا فقیر شام کا لشکر تھا؟ کس نے بی بی عائشہ کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ شاہ عبد العظیم حسنی کو زندہ درگور شہر رے تہران کے جوار میں کرنے والے شیعیان علی تھے یا بنی امیہ اور بنی عباس کے پٹھو تھے؟ بنی امیہ کے پٹھو تھے، بنی عباس کے ویل وشرز تھے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہم نے انتقام لیا کوفہ کے اندر، مختار نے انتقام لیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے۔ جن قاتلوں سے انتقام لے لیا ان کی لاشوں کو بھی سپرد کیا، کیا آج تک ہماری حکومتیں وہاں پہ رہی ہیں؟ کسی قاتل حسین کی لاش کو بھی ہم نے نکالا ہے؟ ہمارے ہاں نبش قبر جائز ہی نہیں۔ ہمارا شیعہ مذہب اصول کا مذہب ہے، یہ قرآن کا مذہب ہے، یہ رسول کا مذہب ہے، یہ اہل بیت کا مذہب ہے، یہ حضرت ابراہیم کا مذہب ہے، یہ انبیاء کا مذہب ہے، یہ اصولوں کا مذہب ہے۔ مر جانے والوں کے ساتھ ہم ایسی چھچوری عداوتیں نہیں کرتے کہ انسانیت کو بھی شرمسار ہونا پڑے۔ یاد رکھیں، شیعہ مذہب کو بدنام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معاویہ جیسی مشینری کائنات کے کسی بشر کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا و آقا پر 80,000 ممبروں سے 75 سال تک سب و شتم کرانے والا خود قصہ پارینہ بن گیا، اور میرے مولا کے فضائل اس کے خاندان کے خلیفوں کے دربار میں کل بھی گونجتے تھے، اور آج بھی یزیدیوں کے ایوانوں میں علی علی ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی میثم تمار پیدا ہوتا رہتا ہے جو ہر دور میں مولا علی کے فضائل کی گونج ہمیشہ کائنات میں بھیجتا رہتا ہے۔ ہمارے شیعہ مذہب میں نہ نبش قبر جائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جو صفاح تھا یہ شیعہ تھا یا بنی عباس کا ڈکٹیٹر تھا؟ یہ جو متوکل تھا یہ شیعہ تھا یا بنی عباس کا دشمن اہل بیت ڈکٹیٹر تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے لاش کو نکالنے کے لیے کوششیں کی، ہل چلائے، پانی چھوڑے، اور جلاد سے کہا جا کے امام حسین کی لاش کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد سولی پہ چڑھا دو اور آگ لگا دو۔ یہ کون تھے؟ کربلا کو آگ کس نے لگائی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توہین قبور کون کرتا ہے؟ یہ جو بقیع میں قبروں کے نشان مٹائے گئے یا جنت المعلی میں قبروں کے نشان مٹائے گئے، یہ شیعوں نے مٹائے ہیں یا بنی امیہ اور بنی عباس کے پٹھوؤں نے
مٹائے ہیں. کوئی ایک مثال بتا دیجئے کہ شیعان علی نے کسی ایک قبر کی بھی اہانت کی ہو, توہین کی ہو. اسی لیے آج شب انہدام جنت البقیع میں ہم ایک مرکزی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا, اپنے ان عزیزوں کا, اپنی ان بہنوں کا, بیٹیوں کا, جو اس وقت سن دیکھ رہے ہیں اور معاونت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اس غریب سے پروجیکٹ میں, جس نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا ہے کہ المہدی کیا کر رہا ہے. الحمدللہ مجھے یقین ہے جلد ہم جنت البقیع کے سامنے, روضہ مطہر کے سامنے بیٹھے ہوں گے, بقعے بھی موجود ہوں گے, قبروں کے نشانات بھی عالی ہوں گے, اور ہم وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ روضے بھی بنے ہوئے ہوں گے. وہاں ہم حدیث قصہ پڑھیں گے, وہاں ہم شب جمعہ کے اعمال کریں گے, وہاں ہم دعائے کمیل پڑھیں گے, وہاں ہم مجلس و ماتم کریں گے. سعودی عرب والوں کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے ہم نے مارے کھائی ہیں مگر ماتم نہیں چھوڑا ہے. ہم نے مارے کھائی ہیں, اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہے, عزاداری کو نہیں چھوڑا ہے, مجلسوں کو نہیں چھوڑا ہے. حضرات و خواتین, 1441 ہجری کی شب بقیع میں 2020 کی آج آخری رات میں یہ شب ظاہر ہے ایک اور بھی مصیبت کا انڈیا پیش کر رہی ہے, منظر پیش کر رہی ہے. اتفاق سے آج شب انہدام جنت البقیع بھی ہے, اور آج بکرمی کیلنڈر سے شب عاشور بھی ہے. اللہ اکبر. میں یوں کہوں مجھے آج دو پامالیاں, دو اہانتیں اکٹھی نظر آ گئیں. ماں کی اہانت کہ نشان قبر ہی مٹانا پڑا تاکہ کوئی قبر کی توہین نہ کرے, اور بیٹے کی اہانت جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ. آج تو مجھے دو مصیبتیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں. کل میں ڈیٹیل سے مصائب پڑھوں گا, مگر آج یہ عجیب اتفاق ہو گیا ہے. بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ دو مخصوصیاں مل جائیں. آج شب انہدام جنت البقیع بھی ہے, آج شب عاشور بھی ہے بکرمی کیلنڈر سے. میں اگر یہ کہوں کہ آج ان ملاعین سے براعت کی شب ہے جنہوں نے توہین فاطمہ کی, ان غاصبان سے برات کی شب ہے جنہوں نے حق فاطمہ غصب کیا, اور ان ملاعین سے برات کی شب ہے جنہوں نے قتل حسین کیا. آج کی شب ان ملاعین سے براعت کرنی ہے جنہوں نے فاطمۃ الزہرا کو خالی پلٹا دیا, اور ان سے بھی برات کرنی ہے جنہوں نے دیار بدیار فاطمہ کی بیٹیوں کو پھرایا. حضرات و خواتین, ہم قبور کی عبادت نہیں کرتے, ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے, ہم قبروں والوں کی عبادت بھی نہیں کرتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہمارا شیعان علی کا ٹھوس عقیدہ ہے عبادت صرف اللہ کی, سجدہ صرف اللہ کا, بندگی صرف اللہ کی. ہم محمد و آل محمد کی قبور کو برکت کے طور پر معبد بناتے ہیں, عبادت گاہ بناتے ہیں, اس لیے کہ اگر 70 انبیاء حتیم اسماعیل میں دفن ہوں
خود اسماعیل علیہ السلام بھی حتیم اسماعیل میں دفن ہوں، خود ان کی اماں ہاجرہ بھی حتیم اسماعیل میں دفن ہوں، تو اگر حتیم اسماعیل پر 70 انبیاء بشمول اسماعیل اور بشمول 71ویں ان کی مادر گرامی، اگر ان 71 مدفونین کی دفن والی جگہ پر کعبے کے سامنے طواف بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو جہاں 72 شہداء ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے، کعبہ بچایا ہے، عبادت بچائی ہے، سجدہ بچایا ہے، وہاں پر اللہ کی بندگی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ حضرات و خواتین ان استدلالات پر غور فرمائیں. یہ استنباط ہیں جو 1441 ہجری کی مجلس میں اپنے نور ہائے چشم کو دینے، اپنے عزیزان محترم کو دینے، اپنے بزرگان کو پیش کرنے ہیں تاکہ سر اٹھا کر آپ بات کر سکیں. سادات کرام، مومنین و مومنات، شب بقیع کی آج کی مجلس میں میں اس پالیسی کا اعلان کر رہا ہوں. شیعان علی کے مذہب میں، دین ابراہیمی میں، شریعت محمدیہ میں، فقہ جعفریہ میں مثلا میم ثا لام ہا مثلا حرام ہے. مثلا کہتے ہیں کسی ایسے جسد کو، ایسے جسم کی اہانت کرنا جس کی روح نکل چکی ہو. یہ کام ہم نے نہیں کیا. حضرت امیر مسلم علیہ السلام کے جسد مطہر کو یزید کے خاندان والوں نے کوفہ میں پھرایا تھا. حضرت امیر مختار علیہ الرحمت کے جسد کے ٹکڑے کر کے ان کی باہوں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کی گردن کو مسجد کوفہ میں یزیدیوں نے لٹکایا تھا، جو بچے کھچے یزیدی تھے. یہ کام ان کا ہے. جب ڈانلڈ پائپس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور جب مغرب کا ایک پائلٹ شام میں جلایا گیا تھا، میں نے دونوں مواقع پہ کہا تھا یہ سارے کام یزید کے خاندان نے شروع کیے تھے. جو یزید کو فالو کر رہے ہیں، خواہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، وہ مصلح بھی کرتے ہیں، یعنی مردوں کی توہین بھی کرتے ہیں، وہ قبریں بھی اکھاڑتے ہیں، وہ قبروں کی توہین بھی کرتے ہیں، وہ نشانات قبر بھی ہٹاتے ہیں، وہ سائبان بھی ہٹاتے ہیں، وہ فاتحہ سے بھی منع کرتے ہیں، وہ دعا سے بھی منع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے سنی بھائی بہنوں کو دعوت دو اور ان سے پوچھو کہ کیا بقی والے آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا حضور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا بقی میں ایک احتمال اس بی بی کا نہیں ہے جس کے آنے کی وجہ سے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، بذاتم منی کہتے تھے، مرکز خوشبو بہشت کہتے تھے، فرماتے تھے اس کا وجود ڈائریکٹ جنت سے آیا ہے، من الجنت الی الجنت کا تعارف کراتے، جو مصداق آیت تطہیر تھی، مصداق آیت قربہ تھی، مصداق آیت وآت ذی القربہ حقہ تھی، مصداق آیت حکم فے تھی، جو وارث نبی تھی، جو اکلوتی بیٹی تھی، جن کے بطن مطہر سے کوثر کی تفسیر آئی اور جن سے حضور کی نسل قیامت تک چلی، جو قیامت کے دن خاتون محشر ہوگی اور فرشتے اسکورٹ کر کے اس بی بی کو جنت کے دروازے تک لائیں گے. اس بی بی کی اہانت نہیں کہ قبر کا نشان ہی معلوم نہیں؟ آپ خود بتائیں، میرے سنی بھائی بہنوں، آپ بتاؤ، کیا یہاں وہ دفن نہیں حسن مجتبیٰ جس کی ناز برداری حضور کرتے تھے؟ کیا عید کے دن حسن و حسین
کو اپنی زلفیں نہیں پکڑاتے تھے؟ کیا اناخت البعیر نہیں کرتے تھے؟ کیا سواری نہیں بن جاتے تھے؟ کیا سجدوں کی تسبیحات کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے تھے؟ کیا حالت رکوع میں ایک ہاتھ سے اٹھا نہیں لیتے تھے بچے کو؟ کیا حالت قیام میں اپنے پاؤں کو پھیلا نہیں دیتے تھے کہ بچوں کی گزرگاہ بن جائے؟ خدا را میرے بھائی بہنوں سمجھو، یہ سعودی عرب کی محبت کام نہیں آنی قبر میں. قبر میں مودت فی القربا کام آنی ہے. یاد رکھیے میرے سنی بھائیوں بہنوں، آپ بھی احتجاج میں حصہ لیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب صرف شیعوں ہی کے تو نہیں ہے، یہ تو حضور کے چچا ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ حضور کی چچی بھی ہے، مربیہ بھی ہے. بیویاں دو، صفیہ و عاتقہ، حضور کی پھوپھیاں ہیں. حضرت عقیل حضور کے کزن ہیں. امام حسن حضور کے نواسے ہیں. امام سجاد، امام باقر، امام صادق اولاد رسول ہیں. حضرت ابراہیم جو حقیقی بیٹے ہیں میرے رسول کے، وہ وہاں ہیں دفن علیہ السلام. حضرت اسماعیل ابن جعفر ہیں. ربائب رسول ہیں، ربائب جن کو پالا تھا حضور نے، زینب، کلثوم، رقیہ بیبیاں، وہ وہاں پر ہیں. آپ تو بہت احترام کرتے ہیں امہات المومنین کا، تین کو چھوڑ کے ساری امہات المومنین وہاں دفن ہیں. انہوں نے صرف اہل بیت کی توہین نہیں کی، روزے گرا کر 1925 میں ازواج مطہرات کی بھی توہین کی، حضور کے چچا کی بھی توہین کی، حضور کی چچی کی بھی توہین کی، حضور کی پھوپھیوں کی بھی توہین کی، حضور کے 10,000 سے زیادہ اصحاب کی بھی توہین کی، حضور کے فرزند ارجمند کی بھی توہین کی. آپ خود بتائیے ہمارے سنی بھائی بہنوں، آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہو. یا حلیمہ سعدیہ دفن ہیں جن کو حضور اماں کہتے تھے. یا عثمان ابن مظعون ہیں جو حضور کے سب سے پیارے صحابی تھے، جن کے منہ پہ منہ رکھ کے حضور روئے تھے. صاحبان بنوایا تھا، کتبہ لگوایا تھا. صاحبان بنانے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، گرانے والوں کا نام ہے محمد ابن سعود. اب خود بتائیں، ہم محمد ابن عبداللہ کی بات مانیں یا محمد ابن سعود کی بات مانیں؟ شیعہ سنی بھائی بہنوں، شب انہدام جنت البقیع کی مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمات عالیہ میں نے پیش کیے. نام بنام میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مریضوں کے لیے شفا کی، مرحومین کے لیے مغفرت کی، آپ سب حضرات و خواتین کے لیے عافیت و خیریت کی. ذاکر اہل بیت اظہر زیدی صاحب کے لیے دعائے صحت کرتا ہوں. محمد ذوالفقار حسین ان کی اہلیہ کے لیے، آغا مختار ان کی اہلیہ، آغا اصغر ان کی اہلیہ، جناب خاور علی خاوری کے لیے دعا کرتا ہوں. اختر علی شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. سندس کنول کے لیے دعا کرتا ہوں. اور بھی جتنے میرے بھائی بزرگ عزیز مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، تسیم الزمان کے لیے دعائیں عافیت کرتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. جو آج کے پڑھنے والے تھے ماسٹر نیاز احمد صاحب، بہت خوبصورت پڑھا. پروفیسر راجہ حسن رضا، جناب انیس نقوی، ڈاکٹر انیس عابدی، اور بچوں نے بھی بہت خوب پڑھا. اللہ ان بچوں کو بھی زندہ ہو سلامت رکھے. قمر نے بھی بہت خوب پڑھا. آپ تمام حضرات و خواتین انشاءاللہ زندہ و سلامت رہیں. اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے. میں نوید جعفری کے لیے بھی دعا گو ہوں، اسلم مہدی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ایک اور بچہ ہے، ان کا نام نہیں مجھے ذہن میں آ رہا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، بچوں، مجلس تمام ہو گئی. 5 جملے آج صرف پڑھوں گا اس مجلس میں، طویل زحمت نہیں دوں گا. پہلا جملہ تو یہ کہوں گا، کائنات میں گنے چنے لوگ ہیں
جن کی قبروں کے نشان اس وجہ سے مٹائے گئے کہ کہیں دشمن قبر کھود کے جسد مطہر کی توہین نہ کرے. ان میں سے ایک نشان قبر فاطمہ. اللہ اکبر. بی بی نے خود کہا تھا مولا میرا نشان قبر مٹا دینا. جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا ہے، جنہوں نے میرا محسن مارا ہے، جنہوں نے میرا پہلو توڑا ہے، جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ میرے بطن مطہر پہ دے مارا ہے، ان سے کوئی نیک توقع نہیں. اللہ اکبر. میرے استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قبلہ کیا وجہ ہے؟ آیت اللہ وجدانی انہوں نے کہا تھا بیٹا شہزادی کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ تعزیانے لے کر تعویذ قبر کھول کے جسد مطہر کو نہ مارے. اللہ اکبر. ایک سید ہیں میرے دوست ہے، آیت اللہ ہے، رو رہے تھے چند سال پہلے. زاروں قطار میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا سید خیر تو ہے، بہت رو رہے ہو. عجب جملہ کہا کہ آغا شیخ سخاوت حسین حیف نیست ہر کس قبر مادر شرامی دونے ماں سادات قبر مادر منرا نے میدانی. افسوس نہیں کہ ہر ایک کو اپنی ماں کی قبر کا پتہ ہوتا ہے. ہم سید کتنے غریب ہیں جن کو آج تک اپنی ماں کا مزار ہی نہیں پتا. کبھی میں روضۃ من ریاض الجنہ پہ جا کے روتا ہوں، کبھی بی بی کے دروازے کے سامنے روتا ہوں، کبھی بقی میں آ کے روتا ہوں. اللہ اکبر. دوسرا جملہ میرے عزیزو، یہاں وہ سبز قبا دفن ہے کہ جن کا حق بنتا تھا وراثت میں کہ ان کو ان کے نانا کے جوار میں دفن کیا جاتا، مگر افسوس ان کو 18 تیر مارے ہیں. کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر سے نکلا. اللہ اکبر. حسن سبز قبا کو پہلو میں جد کے دفن کرنا تھا، وصیت تھی، مگر ظالموں نے نہ کرنے دیا، اور میرے امام کو قبر میں بھی سکون نہ لینے دیا. ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں حج پہ گیا، مجھے ایک سید نے بتایا تھا کہ یہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، یہ پوچھ کر کے ائمہ بقی کی قبریں کون سی ہیں. اللہ اکبر. عزیزو یہاں وہ بی بی بھی دفن ہے، ام البنین ملکہ وفا. بشیر کہتا ہے میں جب منادی بن کے ندا دینے آیا اور میں نے کہا الا قد قتل الحسین بارض کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. یا اہل یثرب لا مقام لکم. تو ایک دراز قامت بی بی ایک بیمار بچی کو ساتھ لے کر تیز تیز قدم رکھتی ہوئی میرے گھوڑے کے قریب آئی اور اسے سر جھکا کے پوچھا شیخ تو نے کہا کربلا والے آ گئے، تو نے کہا حسین مارے گئے، اتنا بتا جب حسین مارے گئے تو ابو الفضل العباس کہا تھا؟ اس لیے کہ بی بی کو یقین تھا کہ غازی زندہ ہو تو میرے حسین کو کوئی مار نہیں سکتا. یہی وجہ ہے عزیزو، یہی جگہ جہاں قبر ہے بی بی فاطمہ بنت حزام کلابیہ ام البنین کی، بی بی صفیہ اور بی بی عاتقہ کے ساتھ یہیں پر بی بی آ جایا کرتی، ایسے بین کرتی کہ سارا مدینہ روتا تھا. مثلا ایک بین یہ تھا، قبر فاطمہ کا نشان بنا لیتی اور کہتی رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین کو کسی نے ایک تیر نہیں مارا. بی بی 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی
فرماتی یہ عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی، یہ عثمان کی، یہ عبداللہ کی، 4 ہی بیٹے تھے بی بی کے جو کربلا میں شہید ہو گئے، اور پھر چاروں کے نشان کو ختم کر کے ساری مٹی جمع کر کے ایک قبر بناتی اور لکھتی ہاذا قبر الحسین ہاذا قبر الغریب، اور یہ کہتی ہے میرے بچوں میں تمہیں نہیں روؤں گی، میں اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں۔ آخری جملہ، یہاں وہ امام بھی دفن ہے جو 37 سال تک خون رویا ہے۔ میں نے والد صاحب قبلہ سے پوچھا تھا، ان کے یہ ایام بھی ہیں برسی کے، میں نے کہا تھا قبلہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ امام خون روتے؟ تو قبلہ نے کہا تھا یا تو ایسے تھا کہ آنسو ختم ہو گئے تھے اور خون آتا تھا، یا یہ تھا کہ آتے تو آنسو تھے مگر رخسار پھٹ گئے تھے رو رو کر، جب نیچے گرتا تو خون گرتا تھا۔ میرا مولا وہ تھا میرے عزیزوں کہ جن کے سامنے پانی آتا تو رو پڑتے، کھانا آتا تو رونے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، مجلس تمام ہو گئی۔ میں جب کبھی حج پہ جاتا ہوں، اب تو کووڈ-19 کی وجہ سے کون قسمت والا حج کرے گا، میں مابین الحرمین بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہوں اپنے بھائی بہنوں سے، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں، جب حج پہ آئے ہو نا تو جب مدینہ میں چلنا تو قدم رکھتے وقت ذرا احتیاط کرنا، اس لیے کہ اسی مدینہ میں زینب کے بھی قدم لگے ہیں، اسی مدینہ میں بی بی فاطمہ کبریٰ کے بھی قدم لگے ہیں، رباب و لیلہ کے بھی قدم لگے ہیں، ام کلثوم و رقیہ کے بھی قدم یہاں لگے ہیں، یہاں حسن و حسین بھی چلتے رہے ہیں۔ مجلس تمام ہوئی۔ میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ جب میں زیارات پہ گیا، طالب علم کی حیثیت سے بھی تھا، میں نے جب 35 کلومیٹر دور سے روضہ امام رضا کا چمکتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا مولا آپ کسی زمانے میں غریب ہوں گے، اگرچہ وہ معنی غریب عربی والا ہے، میں نے سمجھا تھا اردو والا۔ میں نے کہا قبلہ آپ کسی زمانے میں غریب ہوں گے، آج تو آپ غریب نہیں، آپ کے روضے کی روشنی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر میں نے چم غفیر دیکھا، 24 گھنٹے دیکھا، بازار انسانوں کا سجا ہوا ہوتا اطراف میں، اور پھر میں نے سوچا کہ امام علی بڑے غریب تھے، کنویں میں منہ رکھ کے روتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ زیارت میں گیا میں نے کہا مولا آج تو آپ بھی غریب نہیں۔ پھر میں نے سنا تھا ہمارے سامرہ والے بڑے غریب ہیں، دشمنوں میں دفن ہیں۔ جم غفیر دیکھے، اجتحام دیکھے، سیلاب دیکھے زائرین کے۔ پھر میں نے سنا تھا کاظمین والے بڑے غریب ہیں، وہاں پر بھی امبو دیکھا۔ پھر سنا تھا قبرستان غریبہ میں ایک بچی 4 سالہ دفن ہے حسین کی، وہ غریب ہے، وہاں بھی جم غفیر۔ بی بی زینب کے پاس بھی جم غفیر، معصومہ قم میں بھی جم غفیر۔ عزیزوں، مگر جب میں بقیع پہنچا میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا اگر کوئی آج غریب ہے تو یہ بقیع والے ہیں جن کی قبروں پہ کوئی چراغ بھی نہیں، جن کی قبروں کا کوئی سلام بھی نہیں کرنے دیتا، زیارت بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم تقبل هذا المجلس من قبلي ومن قبل إخواني وأخواتي في محضر مدفون بقيع، وابعث ثوابه إلى مرحومي مؤسسي مجلس وذاكري مجلس۔ اللهم اغفر ذنوب مرحومينا وأحيانا، اللهم اختتم امورنا بالخير، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واوسع في ارزاقنا وطول في اعمارنا ووفقنا لتعمير جنة البقيع وجنة المعلى، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا
من أعوانه وأنصاره ربنا وتقبل دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماتم حسین